खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी होशना टेलीविज़न देखने वाले हैं, आप सब के लिए प्रोग्राम आफताब सदाकत के साथ आपका होस्ट पादरी इजाज़ यूसुफ हाज़िर है। हमेशा की तरह आज की सुबह भी हम खुदा के मुक़द्दस कलाम के लिए एक खूबसूरत मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सॉलमन साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बैतेल चर्च शेखुपुरा से है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो आज अपने मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमारे लिए वक्त लेकर आए हैं। हम पादरी साहब आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जिसमें हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को सीख सकते हैं। सो आएँ हम अपने सर खुदा उनकी हजूरी में झुकाएँ, खुदा उनके हजूर हम दुआ करें और दुआ के बाद फिर खुदा के मुक़द्दस कलाम पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं, क्योंकि खुदा तू हमारा खालिक और मालिक है। अज़ली और अब्दी बादशाही तेरी ही है। अरे खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम जो कोई कौम, कोई उम्मत और कोई कबीला ना थे, लेकिन है बाप, तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को कुर्बान करके उसके लहू से हमें धोकर अपनी दुल्हन और अपनी पाक बादशाही में और अपनी मिरास में खुदा बुला लिया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदा होशना की सारी टीम के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा जिनके साथ मिलकर हम खुदा उनका कलाम मुक़द्दस जो है वो उसकी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। और इस प्रोग्राम में भी खुदा तेरा रूहुल कुद्स हम सब की मदद करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम पादरी साहब के वसीला से खुदा उनके मुक़द्दस कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि पादरी साहब आप हमारे साथ खुदा का मुक़द्दस कलाम शेयर कीजिए। मसीह यीशु में मेरी तरफ से फिर से आपको सलाम। आए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील पहला बाब और उसकी पहली आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सब की बरकत का सबब हो, आमीन। अगर हम इस पूरे बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमें इब्राहिम का नसबनामा जो है वो मिलता है। और फिर जो है इसी आयत में हमें दाऊद के बारे में जो है वो मिलता है। और फिर इसी हवाले में जो है वो हमें यीशु मसीह के बारे में जो है वो मिलता है 16 आयत में। और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। यहाँ पर जो है वो 14 पुश्तों का भी जो है वो जिक्र है। आयत नंबर जो है वो 17 में। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुई, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। सो यहाँ पर जो है वो हमें यीशु मसीह, दाऊद, इब्राहिम और इब्राहिम की बेटी मुक़द्दसा मरियम, जिसके वसीला से हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में पैदा हुआ। मसीह के लिए और भी जो है वो लक़ब लगे, जैसे इब्ने दाऊद जो है वो उसे कहा गया, इब्ने इब्राहिम, ठीक है, और फिर इब्ने मरियम, इब्ने आदम। लेकिन जो यीशु मसीह के अल्फाज हैं वो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अज़ली है और अबदी है। वो कादर मुतलक है, वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है।
یہ تفصیلی طور پر یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا. یہ جو متی کا نسب نامہ ہے یہ بادشاہی نسب نامہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پڑھیں پہلا تواریخ 3 باب اور اس کی 5 آیت. اور یہ یروشلم میں اس سے پیدا ہوئے یعنی داؤد سے، سما اور سوباب اور ناتن اور سلیمان. جو متی کا نسب نامہ ہے یہ حضرت سلیمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور جو لوکا کا نسب نامہ ہے 3 باب میں وہ ناتن سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر ہم اس زمین کے اوپر پہلے انسان کی طرف جاتے ہیں تو وہ آدم ہے. اور آدم نے گناہ کیا ہے اور خدا نے اس سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے اور خدا چھپ گیا. بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو 10 پشتوں کے بعد خدا حضرت نوح کو چنتا ہے. حضرت نوح کے بعد پھر 10 پشتوں کے بعد خدا ابراہیم کو جو ہے وہ چنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تجھے بہت سربلند کروں گا، تیرا نام جو ہے وہ بڑھاؤں گا، دنیا کے سارے قبیلے تیرے سبب سے جو ہیں وہ برکت پائیں گے. خدا ایسے لگتا ہے جیسے خدا فلٹر کرتا ہے. 10ویں پشت میں حضرت نوح ہے اور پھر جو ہے وہ حضرت نوح سے 10 پشتیں اور حضرت ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک پرانے عہد نامہ میں کام ہوا اور یہودا جو ہے وہ اپنی بہو کے پاس جو ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. پھر خدا نے فلٹر ہونے دیا اور پھر جو پشت تھی پھر وہ وہاں پہ داؤد پیدا ہوا. یہ قانون آپ جانتے ہیں، یہ عام قانون ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ کوئی لوتی جو ہے وہ 10ویں پشت تک جو ہے وہ ہمارے درمیان اسرائیل میں شامل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو خدا ادھر بھی اپنے قوانین میں جو ہے وہ پکا ہے، وہ پاک ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور خدا نے ابراہیم کو جو ہے وہ جب چنا تو خدا نے کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ برکت دوں گا، زمین کے سارے قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا جو سب سے پہلا بادشاہ ہے ہم ساؤل کے نام سے تو جانتے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ حضرت سیمول کا واقعہ جانتے ہیں تو جب قوم نے بادشاہ مانگا تو حضرت سیمول ناراض ہو. ہمارا بادشاہ تو خداوند ہے. بے شک. ہمارا بادشاہ تو خداوند ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ جو یہ عمرہ کہتے ہیں ان کی بات کو جو ہے وہ تو مان، ان کی بات کو جو ہے وہ تو ان کی بات سن لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر. خدا نے ابراہیم کو چنا اور خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ تیرے سلب میں سے جو ہے وہ بادشاہ پیدا ہوں گے دنیا کے. اور اس کی خوبصورت مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ. ٹھیک ہے. وہ چلیں اسرائیل کے اوپر تو نہ وہ رہا لیکن پھر بھی اسرائیل کے اوپر بھی رہا وہ، لیکن وہ مصر میں تھا. ٹھیک ہے. اور خدا کا قول جو ہے وہ جلدی پورا ہونا شروع ہو گیا. اس کا نام یوسف. ساری دنیا ہمارے باوجداد بھی اس وقت اس بھوک میں اور اس پیاس میں تھے اور وہ آٹا لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے وہ شاید مصر میں جو ہے وہ پہنچے اور یوسف کو جا کر سجدے جو ہے وہ کیے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ایک بادشاہی نظام خدا نے دے دیا جسے ہم متحدہ اسرائیل کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. پہلا بادشاہ جو ہے وہ ساؤل، دوسرا بادشاہ جو ہے وہ حضرت داؤد اور تیسرا بادشاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان. پھر چل کے سلیمان کے بیٹے کے دور میں جو ہے وہ سلطنت تقسیم ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور ایک سائڈ پہ شمالی سلطنت اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جنوبی سلطنت. ٹھیک ہے. جنوبی سلطنت میں یہودا، بنیامین اور کہنوں کا جو ہے وہ قبیلہ ہے. شمالی سلطنت کا پتہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں چلا. داؤد کی اگر ہم زندگی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جسے چرواہے سے خدا نے بادشاہ جو ہے وہ بنا دیا اور خدا نے اس کے اوپر کرم کیا، فضل کیا. لیکن ہتی اوریا کا جو واقعہ ہے اس کی بیوی میں سے، ہتی اوریا کی بیوی میں سے حضرت سلیمان پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر ناتن بھی اسی میں سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ سلیمان کے پاس تو آئی بادشاہی، ناتن کے پاس، ٹھیک ہے، کسی نے کیا خوب گیت لکھا تھا، مریم تے یوسف غریب نے قدرت دے کام عجیب، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک دفعہ مقدسہ مریم جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس حوالے میں جیسا بھی ہم نے پڑھا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، ٹھیک ہے، اور پھر 16ویں آیت میں اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اگر ہم پڑھیں متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب 46 سے 50 آیت تک، جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آسمانی باپ کا جو ہے وہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہے۔ اور یہاں پر مقدسہ مریم ہے، اور مقدسہ مریم کے بارے میں وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں اپنے بیٹے سے، ٹھیک ہے، لیکن مسیح نے ایک اصلی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں، جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو مقدسہ مریم کا آگے سے جو ہے وہ جواب، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کسی مرد سے، میں اس کو جانتی نہیں، اس میں یہ خواہش بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے کلام نے اسے پاک کیا، ٹھیک ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، ٹھیک ہے، وہ خدا کی روح کا بیٹا، مقدسہ مریم کے اوپر روح القدس نے جو ہے وہ سایہ کیا، بے شک، ٹھیک ہے، اور وہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلایا۔ اچھا، تھینک یو پار صاحب، ابھی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر سلومن موجود ہیں، جن سے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، پادری صاحب بہت اچھے طریقے سے پرانے عہد نامے سے حوالہ جات کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے اس زمین پر پیدا ہونے کے لیے جو مقدسہ مریم کے ساتھ جڑا ہوا نسب نامہ ہے اس کے تعلق سے ہمیں سکھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ خدا باپ کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کا حقیقی رشتہ ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو میں پادری صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ یہیں سے آپ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ مقدسہ مریم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور مقدسہ مریم کے اوپر جو ہے وہ خدا کا روح القدس نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ مسیح یسوع کی پیدائش ہوئی روح القدس کے وسیلہ سے۔ مقدسہ مریم نے خدا کے کلام کے اوپر جو ہے وہ دھیان کیا، اس نے زنا کاری نہیں کی، ٹھیک ہے، اور زبور نویس بیان کرتا ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں خداوند اپنے راز ان کے اوپر جو ہے وہ آشکارا کرتا ہے۔
اور مقدسہ مریم کی شان مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اس دنیا کے اوپر یسوع المسیح کی ماں جو ہے وہ کہلائی۔ خداوند ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ گزاریں۔ اس وقت روح القدس مقدسہ مریم کے اوپر تھا، آج ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اوپر ہے، اور ہمارے اندر سے بھی جو ہے وہ مسیح کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے، کردار کے وسیلہ سے، گفتار کے وسیلہ سے، عمل کے وسیلہ سے۔ یہاں پر جو ہے دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقدس داؤد کے بارے میں۔ حضرت داؤد کا ایک سہانا دور ایسا تھا جیسے ساری دنیا جو ہے وہ اس کے آگے جھکتی ہے، اور اس نے اتنا مال و متاع جو ہے وہ جمع کیا، ٹھیک ہے، اور خدا نے بھی اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیری نسل سے جو ہے وہ یہ عصا جو ہے وہ نہیں جائے گا، ساری حکومت سلطنت تیری ہی نسل میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو ہیرودیس بادشاہ تھا، تو ہیرودیس تو ادومی تھا، بے شک، ٹھیک ہے، اور استثنا کی کتاب میں جو ہے وہ بیان ہے کہ کوئی پردیسی جو ہے وہ تمہارا بادشاہ نہ بن جائے، تمہارے اوپر حکمرانی جو ہے وہ نہ کرے، یعنی جو بادشاہی نظام تھا وہ خراب ہو چکا تھا، بے شک، اور پھر مسیح کو جو ہے وہ آنا پڑا، ازلی اور ابدی بادشاہ کو۔ زبور 110 میں لکھا ہوا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ فریسیوں کا خیال تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کا بیٹا ہے، اور وہ داؤد کی نسل میں سے جو ہے وہ آئے گا۔ خدا خوبصورت ہے، اس کے جو منصوبے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں، بے شک، وہ داؤد میں سے مسیح کو لاتا بھی ہے، ابراہیم میں سے جو ہے وہ لاتا بھی ہے، اپنے کام میں بھی جو ہے وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی پاکیزگی میں سب سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیے گا، یہ ہے مرکز کی انجیل 12واں باب 35 سے ہم 37 آیت تک جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور فریسیوں کا خیال تھا کہ وہ جو ہے وہ داؤد کی نسل میں سے جو ہے وہ ہوگا۔ یہاں پر یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو آپ اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا؟ اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے۔ تو یہاں پر مسیح نے جو ہے وہ داؤد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ کیسے داؤد کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح اکثر فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ داؤد کی بیٹی مقدسہ مریم ہے، مقدسہ مریم کا باپ جد امجد وہ داؤد، اور داؤد کا باپ ابراہیم کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 8 ہے، 54 ایسے میں پڑھوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، اگر میں اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اسے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں ہوئی، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ یسوع مسیح یہاں پر صاف کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے باپ ابراہیم سے بھی کیا ہوں؟ بڑا ہوں۔ خدا کا کلام اقدس فرماتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہو گیا، یعنی وہ جو ستارے بناتا ہے، وہ جو سورج کو جو ہے وہ بناتا ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس نے، اس جلال نے، اس پاکیزگی نے، اس وحدانیت نے جو ہے وہ، اسی روح نے
جسم لے لیا. اور اس کا ہم واضح ثبوت دیکھ سکتے ہیں. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا اور جلال میں سے بادلوں میں سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے آگے چل کر انبیاء کرام بولتے ہیں تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. مسیح کی بادشاہی ازلی بادشاہی ہے. اگر وہ مجسم ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے ہوا. وہ ابن آدم بنا, آدم کا بیٹا کہلایا. وہ مقدسہ مریم کا بیٹا کہلایا. وہ داؤد کا بیٹا کہلایا. وہ ابراہیم کا جو ہے وہ بیٹا کہلایا. لیکن وہ تو حق تعالیٰ کا بیٹا تھا. وہ تو باپ کا بیٹا تھا. وہ تو پاکیزگی کا بیٹا. وہ تو نور کا, جلال کا رب خداوند بادشاہ ہے. وہ جلال دا بادشاہ ہے. وہ ساری انسانیت میں سے علیحدہ, اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم سارے گنہگار خدا کے جلال سے محروم. اور اس نے اسی لیے یہ بدن اتارا کہ وہ ہماری طرح ہر بات میں آزمایا جائے, اور وہ آزمایا گیا اور پھر بھی وہ کامل جو ہے وہ ٹھہرا. اس کا دعویٰ ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا. وہ خون اور گوشت سے نہیں, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ازلی کلمہ جو ہے اس نے روپ لیا. اور اس کا صحیح جو کام تھا, سارے صحیح تھے, لیکن جو مین کام تھا, بنیادی کام, وہ صلیب کے اوپر اپنی جان دینا تھا. بے شک. ٹھیک ہے. باقی اس کے کام ثانوی ہیں. وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. پورب دیش سے مجوسی آ گئے اور وہ کہنے لگے یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے ان کے پاس سونا, مر اور لوبان تھا. وہ نہ صرف یہودیوں کا بادشاہ بنا بلکہ وہ ہم غیر قوم والوں کا بھی جو ہے وہ بادشاہ بنا. یاد یہوہ دی سب گرنے کنڈے ساری دنیا دے. وہ دنیا کی انتہا تک جو ہے وہ پہنچ گیا. وہ بادشاہ جو بغیر ہتھیاروں کے اوپر ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گیا, کیونکہ زمین اور آسمان جو ہے وہ اسی کے منہ کے دم سے جو ہے وہ بنے ہیں. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. اس نے ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ روپ اتارا. ورنہ ابراہیم کو انسانی شکل میں نظر آیا. ٹھیک ہے. پھر سب سے پہلے ہاجرہ بی بی کو جو ہے وہ نظر آیا, لیکن ایک دن وہ ہمیں بھی نظر آئے گا جب وہ لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ مل کر ازلی اور ابدی بادشاہ زمین کے اوپر جو ہے وہ آئے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ نسب نامہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن مسیح کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ملک صدق سالم کے طور پر, کہ اس کا وہ بین نسب نامہ. ٹھیک ہے. کہ نسب نامے کے بغیر باپ, بیٹا اور روح القدس. ٹھیک ہے. ابتدا اور انتہا ہمارا خداوند یسوع مسیح. کس پیمانے میں جو ہے وہ ہم اسے جو ہے وہ ماپیں, سارے پیمانے چھوٹے ہو جائیں گے. ہاں, ہمارے لیے کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عمر کی حد کو جو ہے وہ ماپ سکیں. اس سے پیشتر کی ابراہیم ہوتا, مسیح نے کہا کہ میں ہوں. آئے ہم اس کو اپنائیں, اپنی زندگی جو ہے وہ اسے دیں. اگر ہم اس کے کفارے کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہم بچائے نہیں جا سکتے. اگر ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہم اس کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے. مسیح کو قبول کریں گے تو اس کی بادشاہی میں ہم بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. خداوند ان باتوں سے بڑھ کر. تو عزیز ناظرین, آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر سلومن موجود تھے, جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے پہ بات کی اور ہمیں سکھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے اس زمین پر مسیح خداوند کو بادشاہ ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا. تو اگر ہم ان چاروں انجیلی بیانات میں دیکھیں تو سب سے پہلے مقدس متی رسول نے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا بادشاہ کے طور پر, اور جب بادشاہ کی بات آتی ہے تو پھر اس کا ایک شاہی شجرہ ہوتا ہے, اس کی ایک والدین کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی
اس انجیلی بیان میں ایک خاندان کے پیچھے لسٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ مسیح خداوند یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد مقدس مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو ایک خادم کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور زمانہ قدیم کے اندر کبھی بھی خادموں کا نسب نامہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد مقدس لوکا طبیب ہے جو خداوند یسوع مسیح کو ابن خدا اور ابن انسان ثابت کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ضرورت ہے نسب نامے کی، اور انہوں نے بھی نسب نامہ دیا۔ اور اس کے بعد مقدس یوحنا رسول جو کہ چوتھا انجیلی بیان ہے، اس میں مسیح خداوند کا الہی نسب نامہ موجود ہے جو خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا، اس کا کلمہ، اس کے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی طرف ہمیں لوٹ کے آنے کی ضرورت ہے۔ اس نے آسمان کو چھوڑا، اپنے اس الہی اختیار کو چھوڑا، بدن اختیار کیا تاکہ ہم انسان جو ہے وہ نجات پا سکیں، ہم اس کے وسیلہ سے بچائے جا سکیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ناظرین، آج کی صبح میں ہم نے جو خداوند کے نسب نامے پر غور کرتے ہوئے آج خدا کا کلام سنا ہے، ہمیں اس بات کی قائلیت دیتا ہے کہ ہم اس نجات دہندہ کی طرف پھریں جس نے ہماری خاطر آسمان کی بادشاہی کو، آسمان کے اختیار کو چھوڑ کر اس زمین پر آئے اور زمین پر ہمیں نجات کا راستہ بنا کے دیا ہے، ہمیں نجات کی طرف لانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف لانے کے لیے ایک بہترین نمونہ دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ناظرین، آج آپ جب اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، تو اسی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کریں۔ سو آج کی بہت بابرکت گفتگو تھی، ہم پادری صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آئے۔ سو آئے ہم سب اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں آج کی صبح میں جو تیرے مقدس کلام کو سیکھا۔ اے مہربان خدا، تو اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی حقیقی پہچان ہمیں عطا فرما، تاکہ پاک خدا تیرے پاک بیٹے کو پہچانتے ہوئے خداوند پاک خدا ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اے قادر مطلق خدا، آج کا سارا دن تو ہم سب کے ساتھ رہ، جو بہنیں، بھائی، بچے خداوند اپنے اپنے مقاصد کے لیے، خداوند پاک خدا اپنے کام کے لیے گھر سے جاتے ہیں، تو مہربان خدا آج اس پروگرام کے وسیلہ سے، اس ساری ٹرانسمیشن کے وسیلہ سے پاک خدا تیرے لوگ برکت پائیں، تیری برکت سے معمور ہوتے ہوئے خداوند اپنے دن کا، اپنے سارے کاروبار کا آغاز کر سکیں۔ خداوند تو اس وقت ہماری منت التجا کو سن اور قبول فرما، مسیح کے پاک نام میں آمین۔ عزیز ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے پیغام کے ساتھ پروگرام آفتاب صداقت میں ہوشنا ٹیلی ویژن پر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خداوند آپ کو برکت دے۔